अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है कागज़ के घोड़े। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। बच्चों के अगवा को मैं कत्ल से ज़्यादा भयानक और घिनौना जुर्म समझता हूँ। आजकल ये जुर्म और ज़्यादा भयानक हो गया है क्योंकि बच्चे अगवा करके खरकारों के हवाले कर दिए जाते हैं। आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि खरकार इन बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं। बाज़ बच्चों को पेशावर भिखारी बड़े ही ज़ालिमाना तरीक़ों से बाजुओं और टांगों से माजूर करके उन्हें मांगने का ज़रिया बनाते हैं। एक अच्छे घराने के बच्चे का सारी उम्र भीख मांगते रहना तो एक हादसा है। अगर आप वो तरीके देखें जिनसे बच्चों के बाजुओं और टांगों को टेढ़ा किया जाता है तो आपके होश ठिकाने पर ना रहें। आपका गश खा जाना हैरान कुन ना हो। बच्चा शदीद दर्द से चीखता रहता है और ये अमल कई महीने जारी रहता है। जिस्मानी माजूरी के साथ बच्चा इंतहा दर्जे की अज़ियत और दर्द के असर से ज़हनी तौर पर भी माजूर हो जाता है। हमारे वक्तों में यानी जब हम भी जवान हुआ करते थे, बच्चों के अगवा की वारदातें बहुत ही कम थीं। अगवा इंतकामी कार्रवाई के तहत हुआ करता था। उस वक्त इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि खरकारी जैसा दरिंदगी और इंसान कुशी से भरपूर पेशा इख्तियार करने की सोचता। टांगे और बाजू तोड़कर या टेढ़े करके भिखारी बनाने की भी इंसान ने नहीं सोची थी। ये तो नई तहज़ीब की करिश्मा साजियाँ कि इंसान जज्बात से खाली होकर मशीन बन गया। उसमें अखलाक और किरदार भी नहीं रहा और इंसानी मोहब्बत की जगह दरिंदगी ने ले ली है। हमारे वक्तों में किसी का बच्चा इंतकामी तौर पर अगवा कर लिया जाता था और अगवा की एक वजह ये भी सुनी गई थी कि जंगली खाना पदोश बच्चों को अगवा करके उनके सर से मोमियाई निकालते हैं जिससे बच्चे मर जाते हैं। लोग कहते थे कि मोमियाई आब हयात की तरह हर मर्ज़ की दवा होती है, लेकिन मैंने इतनी लंबी सर्विस में ऐसी एक भी वारदात नहीं सुनी। मैंने मोमियाई देखी भी नहीं। ये महज एक सनसनीखेज़ रिवायत या हिकायत मालूम होती है। हिंदुस्तान के जंगली इलाकों में हिंदू नस्ल के पास कबीले कभी कभी बच्चे की कुर्बानी दिया करते थे। ऐसी वारदातें भी बहुत ही कम सुनने में आती थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं कि बरसग़ीर की पुलिस को अगवा की वारदात की सुराग रसानी का ना कोई तजर्बा था, ना अमली ट्रेनिंग। मेरे पास जब 5 साल उम्र के एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई तो मैं परेशान सा हो गया। मुझे भी ऐसी वारदातों की सुराग रसानी का कोई तजर्बा ना था। इससे पहले मैं एक दूध पीती बच्ची के अगवा की तफ्तीश कामयाबी से कर चुका था। मेरा तजर्बा उसी एक वारदात तक महदूद था। मैं कत्ल और डकैती जैसी संगीन और पेचीदा वारदातों से कभी नहीं घबराया था, बल्कि मुझ पर तफ्तीश का जनून सा तारी हो जाता था। उस दूध पीती बच्ची के अगवा के तकरीबन 3.5 साल बाद मैं हिंदुस्तान के एक और कस्बे के थाने का इंचार्ज था। ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ देर बाद एक मुसलमान सफ़ेद पोश रोता हुआ थाने में आया और बताया कि उसका लड़का, जिसकी उम्र 5 साल से 2-4 महीने ज़्यादा है, सुबह 10-11 बजे के दरमियान घर से निकला, फिर वापस नहीं आया। घर वाले जहाँ जहाँ ढूंढ सकते थे ढूंढ कर हार गए। कस्बे में मनादी भी कराई, मोहल्ले के घर घर जाकर देखा, जिस कदर तफ्तीश कर सकते थे कि आखिर थक हार कर मेरे पास आ गए। उस वक्त बच्चे को लापता हुए कमोबेश 12 घंटे गुजर चुके थे। वक्त इस वारदात का सबसे ख़तरनाक अंसर था। बाप 12 घंटे ज़ाया कर चुका था। वारदात के बाद से शुरू होने वाले वक्त का एक एक मिनट बेहद कीमती होता है। वारदात पर पर्दे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मुलजिम दूर निकल जाते हैं या ज़ेरे ज़मीन हो जाते हैं और खुरे खोज मिट्टी की तहों में दब जाते हैं।
اگر یہ بچہ قتل ہو جاتا تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا، میں سوراخ لگا ہی لیتا، مگر بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ 12 گھنٹوں میں وہ اس سست رفتار زمانے میں 100 میل دور نہیں تو 50 میل دور تو ضرور پہنچ چکا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ بچہ گم نہیں ہوا، یعنی گھر کا راستہ نہیں بھولا، اغوا ہوا ہے۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا، بھولا بھٹکا بچہ کوئی نہ کوئی گھر پہنچا دیتا۔ اس کے علاوہ بچے کی عمر 5 سال تھی۔ اس قسم کے شک کا سوال ہی نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہوگا۔ ڈر یہ تھا کہ بچہ قتل نہ ہو چکا ہو۔ قتل کا باعث خاندانی عداوت یا کسی اور قسم کی عداوت ہو سکتی تھی جس کا شکار بچہ ہوا، ورنہ بچے کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے بچے کے باپ سے پہلا سوال یہی کیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور اسے کس پر شک ہے؟ اس نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور اسے کسی پر شک نہیں۔ میں نے اپنے ڈھنگ اور طریقوں سے اس پر سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر نتیجہ یہی نکلا کہ بچہ کسی دشمنی کا شکار نہیں ہوا۔ میں نے جب اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو میرا ذہن اس کے گھر میں ہی اٹک گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے 3 لڑکیاں ہیں جن میں سب سے بڑی 11 سال اور سب سے چھوٹی 6 سال کی ہے۔ اس آخری بچی کی پیدائش سے 6 ماہ بعد اس شخص نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ گمشدہ بچہ اس دوسری بیوی کا واحد بچہ تھا۔ مجھے اچانک وہ واردات یاد آئی جس میں ایک آدمی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس آدمی نے دوسری شادی کر لی جس کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ یہ بچی 3 ماہ کی ہوئی تو گھر سے غائب کر دی گئی۔ بچی کی ماں نے اپنی سوت پر الزام عائد کیا کہ اس کی بچی کو اس نے حسد کی وجہ سے اغوا کرایا ہے۔ میری تفتیش میں یہ راز کھلا کہ بچی کو اپنی ماں نے خود اپنی نوکرانی اور اپنے آشنا کی مدد سے غائب کرایا اور اپنے خاوند کی پہلی بیوی پر اغوا کا الزام عائد کر کے اسے خاوند کی نظروں میں گرانے اور طلاق دلانے کی ایک اوچھی کوشش کی تھی۔ اس کہانی کا عنوان تھا پیار کا پاپی، اور وہ کہانی میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اس گمشدہ بچے کے باپ نے بھی جب بتایا کہ اس کے گھر میں 2 بیویاں ہیں اور دوسری شادی کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بیوی صرف لڑکیوں کو جنم دیتی تھی، اسے جائیداد کے وارث کی ضرورت تھی جس کے لیے لڑکا ہونا ضروری تھا، لہٰذا لڑکا پیدا کرنے کے لیے اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اس واردات میں بھی مجھے سوت یعنی پہلی بیوی کا حسد نظر آیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ پہلی بیوی نے حسد کی آگ بجھانے کے لیے 5 سال کیوں انتظار کیا؟ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں تھیں۔ پہلی بیوی بچے کو کسی بھی طریقے سے قتل کرا سکتی تھی، لیکن مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ عورت عادی مجرم نہیں ہے، وہ حسد اور انتقام کے جذبوں سے اندھی کی ہوئی عورت ہے۔ یہ دونوں جذبے ایسے ہیں جن کے زیر اثر انسان انتہائی سنگین جرم کر گزرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت 5-6 سال حسد اور انتقام کی آگ کو دباتی رہی، آخر یہ آگ اس کے قابو سے نکل کر اچانک بھڑک اٹھی اور اس نے سود کے بچے کو غائب کرا دیا۔ غائب کرا دینے کا مطلب قتل بھی ہو سکتا ہے۔ قتل کرانے کے لیے اس نے اپنے بھائیوں یا آشنا اگر کوئی ہے تو اس کا استعمال کیا ہوگا، مگر بچے کے باپ نے یہ کہہ کر کہ اس کی پہلی بیوی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میری سوچوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ کی دوسری بیوی آپ کی پہلی بیوی کو طلاق دلانے کی خاطر اپنے بچے کو عارضی طور پر غائب کرا سکتی ہے۔ آپ خیر جانبدار ہو کر سوچیں، ورنہ بچے کی برآمدگی ناممکن ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی عجیب و غریب حرکت اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کی اور آپ کی بیوی کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 19-20 سال۔ کیا وہ آپ کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا اپنے ہم عمر یا اپنی طرح کے جوان خاوند کو پسند کرتی؟ آپ شاید تسلیم نہ کریں، وہ مجھے ایک جوان خاوند کی نسبت زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ مشکوک ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے۔
وہ سٹپٹایا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس قسم کے سوال بھی پوچھوں گا جو اس کے مردانہ وقار اور جذبات کو مجروح کریں گے۔ اس نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میرا معصوم بچہ گم ہو گیا ہے اور آپ مجھ سے ایسی فضول باتیں پوچھ رہے ہیں جن کا بچے کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تفتیش شروع کرنے سے پہلے آپ کی اپنی چارپائی کے نیچے سوٹا پھیر رہا ہوں تاکہ وہ محاورہ سچ ثابت نہ ہو جائے کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سوال جو میں نے پوچھے ہیں اور پوچھوں گا وہ بے حد ضروری ہیں اور اہم ہے۔ اسے میرے ہر سوال کا جواب جذبات سے نکل کر دینا ہوگا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں آج رات نہ سوؤں گا، نہ اس کی بیویوں کو اور نہ اسے سونے دوں گا، کیونکہ بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں نے وقت ضائع کیا تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی بجائے اس معصوم کی لاش ملے۔ خدا کے لیے ملک صاحب ایسی بات نہ کہیں، یہ میرا ایک ہی بچہ ہے۔ اس کے منہ سے جو دھاڑیں نکلیں انہوں نے میرا جگر چاک کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی طے کیا تھا کہ تفتیش فوراً شروع کر دوں گا، حالانکہ رات کے 10:30 بج رہے تھے، مگر اس کی آہ و بکا نے میرے جذبات کو ایسا جھنجھوڑا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، اپنے ASI کو بلایا، اسے کہا کہ شہر کے تمام رجسٹرڈ سزا یافتہ اور دیگر مشتبہ افراد کو اکٹھا کر کے تفتیش کرے۔ میں نے اسے بتایا کہ واردات کیسی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ان افراد میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کبھی بردہ فروشی یا کسی بچے کے اغوا میں ملوث ہوا ہو۔ یہ شک ضرور تھا کہ ان میں سے کسی کا باہر کے کسی مردہ فروش کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلق ہو سکتا ہے۔ ASI کو میں نے مخبروں کو بھی بلانے کو کہا۔ میری کہانیوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شہر کے مشتبہ افراد اور مخبر کون لوگ ہوتے ہیں اور تفتیش میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ پولیس والے ان کا استعمال بڑی اچھی طرح جانتے۔ ASI کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ذرا الگ لے جا کر میں نے اسے کہا کہ اس شخص کی دونوں بیویوں کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک عورت کو استعمال کرنا تھا۔ وہ گھاگ عورت تھی، گھر گھر کے بھید جانتی تھی۔ میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر بچے کے باپ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں دانستہ آہستہ چل رہا تھا کیونکہ مجھے اس سے بہت سی باتیں پوچھنی تھیں۔ سب سے اہم مسئلہ جائیداد کا تھا۔ کیا اس شخص نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی جائیداد کا وارث یہ بچہ اکیلا یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بھائی ہوں گے؟ جائیداد کے وارث تو لڑکے ہی ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے پہلی بیوی کو کبھی بتایا ہے کہ آپ جائیداد لڑکوں کو دیں گے؟ میں نے جب دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا تو اسے یہی وجہ بتائی تھی کہ مجھے جائیداد کا وارث چاہیے۔ جائیداد کے وارث داماد تو نہیں ہو سکتے۔ بیوی نے کیا کہا تھا؟ وہ رو پڑی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مایوس نہ ہوں، خدا نے 3 لڑکیاں دی ہیں، اب وہ ضرور بیٹا دے گا۔ آپ اپنے فیصلے سے ہٹے نہیں؟ نہیں، مجھے ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اس عورت کے بطن سے مرد کبھی جنم نہیں لے گا۔ میں نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کے بھائیوں وغیرہ نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہوگی یا کچھ کہا ہوگا؟ وہ شریف لوگ ہیں، انہوں نے برادری کے 2 معزز آدمیوں کو میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ مجھے دوسری شادی سے روکیں، لیکن میں نہیں مانا تو دونوں بھائی خود میرے پاس آئے۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں نے انہیں ہر طرح اطمینان دلایا تھا کہ ان کی بہن کی حیثیت اور حقوق میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسرا رشتہ آپ کو آسانی سے مل گیا تھا۔ جائیداد کے لیے کون رشتہ دینے سے انکار کرتا ہے؟ میں نے انہیں صاف کہا تھا کہ 2 مکان اور 4 ایکڑ زمین ہے جو قصبے کے بالکل ساتھ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی کیونکہ قصبہ پھیلنے سے یہ زمین زرعی نہیں رہے گی، عمارتی بن جائے گی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں یہ جائیداد دامادوں کو نہیں دینا چاہتا۔ وہ فوراً رضامند ہو گئے تھے۔ آپ نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی کہ 20 سال کی عمر کی کنواری لڑکی نے بھی آپ کو دل سے قبول کیا ہے یا نہیں؟ ملک صاحب، آپ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ عورت ذات کو اتنا سر چڑھانا چاہتے ہیں کہ میں یا لڑکی کے والدین لڑکی سے پوچھتے کہ اسے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ ہاں شیخ صاحب،
میں عورت ذات کو سر چڑھانے کا قائل تو نہیں، لیکن میں پولیس آفیسر ہوں۔ بڑے ڈرامے دیکھے۔ 20 سال کی کنواری دلہن جب 40 سال کے خاوند کے سر چڑھتی ہے تو وہ اس کے دماغ کا وہی حال کر دیتی ہے جو آپ کا ہو رہا ہے۔ یہ چند ایک اہم اور قابل ذکر سوال و جواب ہے۔ میں نے اس سے بے شمار سوال پوچھے تھے۔ اسے اپنی دونوں بیویوں پر پورا بھروسہ تھا اور وہ اپنے آپ کو دونوں کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ لوگ بیٹی کو جائیداد کا وارث بنانے سے گریز کرتے اور اسے جائیداد کے لالچ میں باپ کی عمر کے آدمی کے حوالے کر دیتے۔ میری جوانی کے وقت بھی یہی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس شخص کو بچے کی گمشدگی پر روتا اور دھاڑے مارتا دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ خدا اسے اسی گناہ کی سزا دے رہا ہے کہ یہ اپنی 3 بچیوں کو جائیداد سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور اس نے ایک عورت کے سہاگ میں دوسری شادی کا زہر گھول دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی پہلی بیوی سے یہ بھی کہا ہو کہ دیکھ لیا تم نے، میں نے جائیداد کا وارث پیدا کر لیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور یہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ میں اس سے باتیں پوچھتا رہا اور وہ جواب دیتا رہا۔ اس نے جو ہی مجھے بیٹھک میں بٹھایا تو ایک جوان عورت دوڑتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ وہ پاگل لگتی تھی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، میرے منع کو لے آئے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ بچے کی ماں تھی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ کر اتنی آہوزاری کی کہ میرے آنسو نکال دیے۔ اس کی آواز بیٹھی بیٹھی لگتی تھی، ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی، میرا منا، میرا بچہ۔ میں نے اسے تسلی دی۔ خاوند نے اسے اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ خاوند خود بری حالت میں تھا، بولتے بولتے اس کی سسکیاں نکل جاتی تھیں۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، وہ باپ بیٹی لگتے تھے۔ بیٹھک کے اندرونی دروازے میں ایک اور عورت آن کھڑی ہوئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ پہلی بیوی تھی۔ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا، منع کی کیا خبر ہے؟ اللہ کرے گا مل جائے گا، میں نے جواب دیا اور خاوند سے کہا کہ دوسری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ باہر چلا جائے۔ وہ میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے بہلایا اور تفتیش کے لیے تیار کیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ خاوند کو کس حد تک پسند کرتی ہے۔ پولیس والے ایسی باتیں معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی سوال سیدھا یا صاف نہیں کرتے۔ ایک ڈھنگ اور ایک خاص انداز ہوتا ہے، بڑی دور کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ مشتبہ کے چہرے کے آتے جاتے رنگ اور جواب دینے کے مختلف انداز اور لہجے دیکھنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات ایک واضح جواب اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا چہرے کا تاثر۔ مشتبہ فرد سوالوں کے چکر میں ایسا الجھتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ ایک ایک سوال کئی بار پوچھا جا رہا ہے۔ وہ ہر سوال کو نیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک سمجھ کر یہ دیکھے بغیر جواب دیتا چلا جاتا ہے کہ اسی سوال کے وہ 2-3 جواب دے چکا ہے اور ہر بار اس نے مختلف جواب دیا ہے۔ اگر تھانے دار ذہین ہو تو وہ تشدد کے بغیر اقبال جرم کروا سکتا ہے۔ اس جوان سال عورت کے گرد سوال در سوال کا جال پھیلانا شروع کر دیا اور 1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ اسے تسلی دلانے کی ضرورت تھی جو میں پوری کرتا رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے بچے کی گمشدگی میں اس کا اپنا ہاتھ نہیں، اور یہ بھی کہ اسے اپنی سوت پر ذرا برابر شبہ نہیں۔ میں نے اس کے منہ میں یہ شبہ ڈالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ میں یہ سن کر حیران بھی ہوا کہ اسے اپنی سوت کے خلاف کوئی شکایت نہیں اور وہ دونوں اتفاق سے رہتی ہیں۔ اس دوسری بیوی کا انداز اور لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ اچھا آدمی ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہلوا لیا کہ اسے اپنے خاوند کے ساتھ ایسی محبت نہیں جیسی اسے اپنی عمر کے خاوند کے ساتھ ہوتی۔ پھر بھی مجھے اس سے کوئی ایسا اشارہ نہ ملا جس سے کسی شرارت یا سازش کا شک ہوتا۔ وہ بے قابو ہو کر روتی تھی، بار بار میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یا میری ٹھوڑی پکڑ کر منتیں کرتی تھی کہ اس کا بچہ واپس لا دوں۔ اسے باہر بھیج کر پہلی بیوی کو بلایا، اسے بھی تفتیش کے چکر میں ڈالا، مگر یہ بھی دھلی ہوئی تختی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کے جذبات کو اس کے خاوند کے خلاف اور دوسری
بیوی کے خلاف بھڑکانے کی بھی کوشش کی، اس کے ذہن میں جائیداد بھی ڈالی، لیکن یہ عورت یا تو جذباتی لحاظ سے مردہ ہو چکی تھی یا گھر کی چار دیواری میں ہی تارک الدنیا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خاوند اور سود کے خلاف کوئی شکایت نہ کی۔ اگر وہ خاموش رہتی اور میرے سوالوں کے جواب ادھورے اور گول گول دیتی تو میں شک میں پڑ جاتا، لیکن اس کا ہر جواب صاف اور واضح تھا۔ اگر مجھ میں انسان شناسی کی کچھ مہارت تھی تو بچے کی گمشدگی میں اس عورت کا ہاتھ نہیں تھا۔ جائیداد کے متعلق اس نے کہا کہ مجھے جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ بچیاں چھوٹی ہیں، پھر بھی باپ نے ابھی سے مجھے اس مقصد کے لیے الگ پیسے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ان کا جہیز بنانا شروع کر دو۔ بچیاں اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ خاوند ہے تو سب کچھ ہے، میں ابھی بوڑھی نہیں ہوئی، اللہ مجھے بھی لڑکا دے گا۔ تمہاری سود کے والدین جائیداد کے لالچی معلوم ہوتے ہیں، اسی لالچ میں انہوں نے جوان بچی اتنی بڑی عمر کے آدمی کے حوالے کر دیے جس کے پہلے بیوی بچے بھی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، انہوں نے کسی لالچ میں آ کر لڑکی نہیں دی، میں انہیں جانتی ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ لڑکی وہاں دیں گے جہاں وہ بادشاہی کرے گی۔ وہ لڑکی کو جائیداد دلانا چاہتے تھے، مگر میرا خاوند اپنے لڑکے کو جائیداد دینا چاہتا ہے۔ ویسے وہ لوگ اچھے ہیں۔ اس طرح اس نے جو بات بھی کی اس میں مجھے جرم اور شرارت کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ کبھی کبھی خیال آتا تھا جیسے اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ میرے تجربے کے مطابق اس واردات میں یہ عورت ملوث نہیں تھی۔ میں نے اس کے خاوند اور سود کو بھی اندر بلا لیا۔ سود یعنی گمشدہ بچے کی ماں کے والدین بھی وہیں آ گئے تھے، انہیں بھی بلایا، بچے کی عادتوں وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کی۔ مجھے بچے کا فوٹو دکھایا گیا جو 1 سال پہلے کا تھا۔ پیارا بچہ تھا، اس کی آنکھیں بہت دلکش تھیں۔ مجھے اس کا رنگ گورا بتایا گیا، اس کا رنگ ماں پر گیا تھا۔ اس کی گردن لمبی تھی، اگر تصور میں اس کے بال چھوٹے نہ ہوتے تو میں اسے لڑکی سمجھتا۔ اس کی عادتوں کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ اس میں بچوں والی جھجک نہیں ہے، اجنبیوں کے ساتھ بھی فوراً بے تکلف ہو جاتا ہے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ 10-11 بجے کے درمیان باہر نکل جاتا تھا۔ گلی جہاں ختم ہوتی تھی وہاں کچھ جگہ خالی تھی جہاں یہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ان تمام بچوں سے اس کے متعلق پوچھا جا چکا تھا، کسی ایک بچے نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ کھیلنے کے لیے اپنے دوست بچوں تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ کہیں دور نکل گیا ہو اور آپ لوگ اسے ڈھونڈ کر لائے ہوں؟ کبھی نہیں، خود ہی جاتا اور 1-1.5 گھنٹہ کھیل کر واپس آ جاتا ہے۔ گھر میں کسی ایسی عورت کا آنا جانا تو نہیں جو مشکوک چال چلن کی ہو؟ نہیں، سب نے تائید کی کہ اس گھر میں محلے برادری کی عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں آتا۔ پھر بچہ کہاں جا سکتا تھا؟ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ زمانہ خرکاروں کا نہیں تھا اور بچوں کو معذور کرنے کا پیشہ بھی موجود نہیں تھا۔ اگر بچہ لڑکی ہوتی تو گمشدگی قابل فہم ہو سکتی تھی، اس کی خوبصورتی غیر معمولی تھی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ ہندوؤں کے اس قبیلے کا کوئی آدمی اسے نہ اٹھا لے گیا ہو جو بچوں کی قربانی دیا کرتے ہیں۔ چند سال پہلے میرے تھانے سے 50 میل دور برہمنوں نے اچھوتوں کے ایک بچے کو ذبح کر دیا تھا۔ قربانی چیچک کی دیوی کو دی گئی تھی، وہ لوگ پکڑے گئے تھے، غالباً انہیں سزا بھی ملی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال بچہ اغوا ہو گیا تھا اور مجھے بچے کو برآمد کرنا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے بچے کی ماں کو تسلیاں دیں اور اسے اور باقی سب کو روتا چھوڑ کر تھانے چلا گیا۔ وہاں ضروری عملہ جاگ رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ میں تفتیش کے معاملے میں کتنا بے آرام اور بے صبر ہوں۔ بچے کی ماں کی فریادیں مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں وردی نہ اتاروں اور میری آنکھ نہ لگ جائے۔ شہر کے جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد آ چکے تھے، 2 مخبر بھی موجود تھے۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ گرد و نواح کے کسی پیشہ ور مجرم نے یہ واردات کی ہوگی۔ قصبے کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں 2 پیشہ ور ڈکیت اور رازن تھے
گو وہ بڑے پیمانے کی وارداتیں کرتے تھے، لیکن ان کے ریکارڈ میں اغوا اور بردہ فروشی کی ایک بھی واردات نہیں تھی۔ وہ کوئی ایسے نامی گرامی پیشہ ور بھی نہیں تھے کہ جرائم کی تاریخ میں ان کا ذکر ملتا۔ ان کی بہادری یہ تھی کہ اس دیہاتی علاقے کے لوگ غریب اور بزدل تھے۔ زیادہ تر گاؤں گھاس اور سرکنڈوں کے بنے ہوئے جھونپڑوں کے تھے۔ یہ لوگ ان مجرموں سے اتنا ڈرتے کہ انہیں پناہ دے دیتے، اور پولیس اگر چلی جائے تو پولیس کو گمراہ کر دیتے تھے۔ مجرم انہیں دھمکیاں تو دیتی رہتے تھے، لیکن روپے پیسے اور اجناس سے انہیں خوش بھی رکھتے تھے۔ ان دو پیشہ ور مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارنا یا انہیں تلاش کرنا اس لیے بیکار تھا کہ وہ اچانک یعنی بے خبری میں ہاتھ نہ آئے تو ہوشیار ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو کہیں دور بھیج دیں گے یا قتل کر کے کہیں دفن کر دیں گے۔ شہر کے پیشہ ور مشتبہ افراد میں 3 ایسے تھے جو ذرا دلیرانہ واردات کر سکتے تھے، باقی سب اکیلے اکیلے چھوٹا موٹا جرم کرنے کے عادی تھے یا خفیہ اڈوں پر چرس اور جوئے کا کاروبار کرتے تھے۔ اگر باہر کے کسی پیشہ ور نے بچہ اغوا کیا ہے تو یہ بچہ کوئی بے جان چیز تو نہیں کہ کوئی آیا اور اٹھا کر چل دیا۔ میں نے ان افراد کو اپنے مخصوص طریقوں سے گھیرا۔ وہ پولیس کی کمزوریوں سے واقف تھے اور میں ان کی کمزوریوں کو جانتا تھا۔ انہی میں میرے مخبر بھی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ جھک جھک کرتے رات کا باقی حصہ گزار دیا، اور حاصل صرف یہ ہوا کہ باہر کا ایک جرائم پیشہ گزشتہ 15 دنوں میں 2 بار قصبے میں دیکھا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس روز یعنی واردات کے دن بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ اس کا لباس پاجامہ کرتا اور سر پر چادر بتایا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ موسم ایسا نہیں تھا کہ دن کے وقت سر پر چادر لی جاتی۔ چادر لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ چادر سلیٹی رنگ کی بتائی گئی تھی۔ باہر کے بڑے جرائم پیشہ جب شہروں میں آتے تھے تو رہنے یا چھپنے کے لیے انہیں ٹھکانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ٹھکانہ شہر کا کوئی جرائم پیشہ مہیا کرتا تھا۔ مجھے ایسا کوئی سراغ نہ ملا کہ وہ کسی کے پاس ٹھہرا ہو۔ مجھے ایسا بھی کوئی اشارہ نہ ملا جو مجھے اس شک میں ڈالتا کہ بچے کے اغوا کا مجرم یہی شخص ہے۔ اس کا نام بدرالدین عرف بودا تھا۔ یہ ان 2 پیشہ وروں میں سے تھا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک مخبر اس کی مشق لینے کے لیے بھیج دیا۔ رات گزر گئی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ 2.5-3 گھنٹے آرام کیا، اور جب تھانے میں آیا تو بچے کا باپ اور 2 ماموں وہاں بیٹھے تھے۔ وہ میرے لیے کوئی نئی خبر یا کوئی نیا سراغ نہیں لائے تھے، وہ سراپا سوال بن کر آئے تھے۔ ان کی آنکھیں اور چہرے بتا رہے تھے کہ رات بھر سوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہی ایک خبر سنائی کہ بچے کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور صبح ڈاکٹر کو گھر لے گئے تھے جس نے اسے دوائیاں دے کر سلا دیا ہے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، کوئی واضح راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں بچے کے باپ کے ساتھ تھانے سے نکل گیا۔ میں نے شہر کے مشتبہ افراد کو تھانے میں پابند رکھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ انہیں آزاد کر دیا تو ان میں سے جس کسی کو مجرم کا علم ہے وہ اسے بتا دے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پیشہ ور مجرموں کے بھی مخبر ہوا کرتے تھے۔ ASI سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اپنے مخبروں کو اور 3-4 بغیر وردی کانسٹیبلوں کو قصبے میں گھومنے پھرنے کے لیے اس ہدایت کے ساتھ بھیج دے کہ باہر کا کوئی جرائم پیشہ نظر آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ میں یہ انتظامات کر تو رہا تھا لیکن بالکل ہی غیر یقینی حالت میں۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بچوں کے اغوا کی وارداتوں کی تفتیش اور سراغ رسانی کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بعض اوقات محسوس ہوتا تھا جیسے میں احمقانہ حرکتیں کر رہا ہوں۔ البتہ پولیس کا دیگر تجربہ اور اپنی عقل کچھ ساتھ دے رہی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بچہ گھریلو چپکلش کا شکار نہیں ہوا۔ مخبروں نے بھی صبح سویرے آ کر تصدیق کر دی تھی کہ بچے کے باپ کی دونوں بیویاں شریف اور دونوں کے خاندان باعزت ہیں۔ ان گھرانوں میں کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ میں بچے کے باپ اور 2 ماموؤں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر وہ جگہ دیکھی جہاں بچہ کھیلا کرتا تھا۔
وہاں چھوٹے بڑے بچے کھیل رہے تھے۔ ان سے کچھ باتیں پوچھیں جن میں اہم یہ تھی کہ انہوں نے کسی آدمی کو گمشدہ بچے کے ساتھ باتیں یا پیار کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کو سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ اس جگہ کے قریب چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ دکانداروں سے یہی سوال پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ انہوں نے بچے کو نہیں دیکھا۔ میں دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کو گلی میں سے ہی اڑا لیا گیا ہے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ اسے کوئی لالچ دے کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اسے کوئی دن دہاڑے کمبل میں لپیٹ کر یا بوری میں ڈال کر لے گیا ہو۔ لالچ دے کر اپنے پیچھے پیچھے لے جانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا گیا ہوگا جس پر آمد و رفت کم ہوگی۔ اس زمانے میں آبادی آج کی نسبت بہت کم تھی، لوگ بہت کم تھے، مکان بھی کم تھے۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے یہ فرض کر لیا کہ میں ایک بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، اسے مٹھائی دکھاتا ہوں۔ 5 سال کی عمر کا نادان بچہ میرے پیچھے چل پڑتا ہے۔ میں یقیناً کوئی ویران راستہ اختیار کروں گا۔ بچہ میرے ساتھ ساتھ آتا ہے، ذرا آگے جا کر اس کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹھائی دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ یا پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک فراخ گلی نظر آئی جس کے دائیں بائیں تھوڑے سے مکان تھے، کچھ جگہ خالی تھی۔ یہ گلی کھیتوں سے جا ملتی تھی، آگے سڑک تھی۔ سڑک پر چڑھ جاؤ تو قصبہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ میں ٹہلتا ٹہلتا اس گلی میں چلا گیا۔ محفوظ راستہ قصبے سے نکلنے کے لیے یہی تھا۔ میں گلی کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ زیادہ تر مکان ہندوؤں کے تھے۔ میرے ساتھ بچوں اور بڑی عمر کے آدمیوں کا جلوس تھا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ یہ جلوس میرے ساتھ رہے بلکہ بڑھ جائے، اس سے مجھے سراغ ملنے کی توقع تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس گلی کے مکانوں میں سے چند ایک آدمی نکل آئے، عورتیں دروازوں میں کھڑی رہیں۔ میں نے ان سب سے بلند آواز میں جوشیلی تقریر کرنے کے لہجے میں کہا کہ ایک بچہ تمہاری نظروں کے سامنے سے گزار کر کوئی لے گیا ہے۔ اگر مجرم پکڑا نہ گیا تو تمہارے بچے بھی اسی طرح اغوا ہوں گے۔ ذرا یاد کرنے کی کوشش کرو کہ 5-6 سال عمر کا ایک بچہ کسی آدمی کے ساتھ کل دوپہر کے وقت یہاں سے گزرا ہوگا۔ میرا یہ سوال بظاہر امکانہ تھا۔ وہ گلی تھی، کئی بچے اپنے باپوں کے ساتھ یہاں سے گزرے ہوں گے۔ تمام لوگ خاموش رہے۔ میں نے کچھ اور باتیں کیں اور لوگوں کو کچھ اشارے بھی دیے۔ میری نظر ایک بوڑھے ہندو پر پڑی جو ایک مکان کے سامنے چھوٹی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور لاٹھی کے سہارے میری طرف آیا۔ وہ مجھے ہاتھ اوپر کر کے اشارے کر رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صبح سے شام تک اس چارپائی پر لیٹا یا بیٹھا رہتا ہے۔ عمر کی زیادتی کے علاوہ کمر اور بائیں ٹانگ کا درد اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ وہ سارا دن آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ راستہ چونکہ عام راستہ نہیں ہے کیونکہ آگے کھیت ہیں، اس لیے ادھر سے بہت کم لوگ گزرتے ہیں۔ یہ بوڑھا جہاں دیدہ آدمی تھا، وہ میرا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ گلی میں کوئی داخل ہوتا ہے تو میں اسے دیکھنا شروع کرتا ہوں۔ نظروں سے اوجھل ہونے تک میں اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ یہی میرا شغل رہ گیا ہے، اسی سے دل بہلاتا ہوں۔ اس نے گزشتہ روز کے مشاہدات سنانے شروع کر دیے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ اس گلی سے کئی لوگ گزرے اور وہ کس کس حلیے کے تھے۔ 8 گدھے بھی گزرے جن پر اینٹیں لدی ہوئی تھیں، اور دوپہر کے وقت 5-6 سال کی عمر کا ایک بچہ بھی گزرا تھا، جسے اس نے اس لیے زیادہ غور سے دیکھا کہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ بچے کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے پاجامہ کرتا پہن رکھا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ پوری طرح دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس نے سر پر چادر لے رکھی تھی۔ چادر کا باقی حصہ کندھوں تک تھا۔ میں نے چادر کا رنگ پوچھا تو بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے 3 رنگ بتائے، سلیٹی، ہلکا نیلا یا چادر بہت میلی تھی۔ بوڑھے نے بتایا کہ بچے کے ہاتھ میں کاغذوں کا بنا ہوا سیاہ گھوڑا تھا۔ ایسا ہی ایک گھوڑا اس آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں کاغذوں کے گھوڑے کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے، یہ کھلونا ہوتا ہے۔ کاغذوں اور بھوسے وغیرہ سے گھوڑا بنا کر اوپر سیاہ رنگ چڑھا دیا جاتا ہے
اس پر رنگا رنگ کاغذ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹانگیں سرکنڈوں کی بنائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ایسے گھوڑے عام ہوتے تھے، آج کل کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ ایسے گھوڑے کسی کارخانے میں نہیں بلکہ دیہات میں بنتے تھے، عموماً خانہ بدوش قسم کی عورتیں بنا کر شہروں میں لایا کرتیں اور گلی گلی بیچا کرتی تھیں۔ بچوں کے لیے یہ بڑا دلکش کھلونا ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے ہندو نے بتایا کہ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے بچے اور اس آدمی کو دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اسے ایسا کوئی شک نہیں تھا کہ بچہ اغوا کیا جا رہا ہے۔ اسے بچہ پیارا لگا۔ وہ جب اس کے قریب سے گزرا تو بچے نے کہا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آدمی نے کہا، ادھر سے نزدیک ہے، گھر ہی جا رہے ہیں، دوسرا گھوڑا گھر چل کر ملے گا۔ بچہ اس کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو آگے یعنی جدھر وہ گئے تھے ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی۔ وہ مسلمان تھی۔ ہندو نے اس کا نام بھی بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ اسی گلی کے قریب رہتی تھی۔ ہندو اور یہ مسلمان عورت ہم عمر تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، پرانے وقتوں کے لوگ تھے۔ بڑھیا اس کے پاس رک گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اس بچے کا ذکر آ گیا۔ ہندو دراصل بچے کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ بڑھیا نے اسے بتایا کہ یہ دوسری بیوی کا بچہ ہے، پہلی بیچاری کی صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے کہ بے معنی سا موضوع لے کر کتنی دیر اس میں الجھے رہتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے اہم موضوع پر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس مسلمان بڑھیا کو بلوا لیا اور ہندو سے پوچھا کہ اس نے کل 1 بجے بچے کی گمشدگی کی منادی سنی تھی۔ اس نے منادی سنی تھی لیکن اسے بالکل شک نہیں تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی گمشدگی کی منادی کرائی جا رہی ہے۔ بڑھیا آئی تو اس نے بتایا کہ اس نے منادی سنی ہی نہیں۔ اس نے تصدیق کی کہ اس نے گمشدہ بچہ ایک آدمی کے ساتھ جاتا دیکھا تھا، لیکن اس نے اس آدمی کا حلیہ اور لباس غور سے نہیں دیکھا۔ کاغذوں کا ایک گھوڑا بچے کے ہاتھ میں اور ایک اس آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ اس قیمتی سراغ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بچہ اغوا ہو گیا ہے اور اس راستے سے گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں سے آگے بچہ کہاں اور کس طرح لے جایا گیا۔ آگے تانگا انتظار میں تھا یا گھوڑا یا کوئی اور انتظام تھا۔ اس سے پہلے ایک مخبر بتا چکا تھا کہ بودا کو شہر میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے سر پر سلیٹی رنگ کی چادر تھی۔ گمشدہ بچے کا باپ میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بچہ کاغذوں کے گھوڑوں کا عاشق ہے، 3 گھوڑے پھاڑ چکا ہے، اسے گھوڑے کے لالچ میں ہی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری ایک اور حس بیدار ہو گئی۔ یہ الفاظ میرے لیے بڑے اہم تھے۔ بچہ کاغذوں کے گھوڑوں کا عاشق تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اغوا کرنے والے کو معلوم تھا کہ بچہ گھوڑے کے لالچ میں پھنسے گا۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ اغوا کرنے والا ان کے اپنی خاندان کا کوئی آدمی ہوگا جو بچے کی عادتوں سے واقف ہوگا، لیکن میں یقین کر چکا تھا کہ اس خاندان میں ایسا جرم کرنے والا کوئی آدمی نہیں، سب عزت دار لوگ تھے۔ یہاں میری عقل کا امتحان تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا اور بچے کے گھر جا بیٹھا۔ باپ سے پوچھا کہ اس کے بچے نے جو 3 گھوڑے پھاڑے ہیں وہ کہاں سے خریدے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک دیہاتی عورت کچھ عرصے سے گھوڑے بیچنے آتی ہے۔ اسے چونکہ معلوم ہے کہ بچہ گھوڑے پسند کرتا ہے، اس لیے ان کے دروازے پر آ کر ضرور آواز دیتی ہے۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ وہ 15-20 روز بعد آئی ہے۔ واردات کے روز یعنی 1 روز پہلے وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک آدمی کو یہ کہہ کر باہر بھیجا کہ بچوں سے یا دونوں دکانداروں سے معلوم کرے کہ کیا یہ عورت کل گھوڑے بیچنے آئی تھی۔ میں نے اس دوران بچے کی ماں سے کچھ باتیں کاغذوں کے گھوڑوں کے متعلق پوچھی۔ ان سے یہی تصدیق ہوئی کہ بچہ ان گھوڑوں کا بے حد شوقین ہے۔ نیا انکشاف یہ ہوا کہ یہ عورت اندر آ جاتی تھی اور بچے کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ میرے قریدنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عورت بچے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ماں نے ایک بار بچے کے ماتھے پر سرمے کی لکیر ڈال دی تھی کہ بچے کو نظر بد نہ لگ جائے۔ یہاں میں اپنے قارئین کو تفتیش کے معاملے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تفتیش کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس بات کو اہم سمجھتا ہے اور کس بات کو معمولی سمجھ کر ٹال جاتا ہے۔
اس کے لیے تجربے اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ خلوص اور فرض کی لگن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تفتیش کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ مثلاً کاغذوں کا گھوڑا اور گھوڑے بیچنے والی عورت میرے ذہن میں اٹک گئی، لہٰذا میں نے جرح اور پوچھ گچھ اسی پر مرکوز کر دی۔ اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ عورتیں جو گھوڑے اور مٹی کے کھلونے بنا کر شہر بیچنے آیا کرتی تھیں، اچھے چلن کی عورتیں نہیں ہوتی تھیں، ان کی ذہنیت مجرمانہ تھی، عصمت فروشی تک کرتی تھیں۔ اس عورت کے متعلق یہ کہنا کہ اغوا کے جرم میں شامل ہے غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے میں باہر سے وہ آدمی یہ اطلاع لایا کہ کل یہ عورت گھوڑے بیچنے آئی تھی اور اسے گلی کے سرے پر کھڑے دیکھا گیا تھا۔ اب ایک آدمی ایسا بھی مل گیا جس نے بتایا کہ سر پر چادر لیے ہوئے ایک آدمی گلی کے سرے پر کھڑا دیکھا گیا تھا۔ یہ خبر دینے والے کو بھی میں نے بلا لیا۔ اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ یہ آدمی اتفاقیہ سامنے آ گیا تھا، مگر بچے کو اس آدمی کے ساتھ باتیں کرتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میرے لیے اہم مسئلہ یہ تھا کہ گھوڑے بیچنے والی عورت آئی تھی اور وہ اس بچے کے گھر نہیں آئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں ایک بچہ اس کا مستقل گاہک ہے۔ میں تھانے چلا گیا۔ مشتبہ افراد تھانے میں موجود تھے۔ ان سے گھوڑے بیچنے والی عورت کے متعلق پوچھا کہ ان میں سے کوئی اسے جانتا ہے یا نہیں۔ 3-4 نے بتایا کہ وہ اسے صرف جانتی ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ انہوں نے اس کا نام بھی بتایا جو مجھے بالکل یاد نہیں رہا، عجیب سا نام تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 25-26 سال عمر کی خوبصورت عورت ہے، لیکن اتنی خوبصورت نہیں جتنی چالاک اور مکار ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے تھانے کے جرائم پیشہ آدمی اسے جانتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کس قماش کی عورت ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ گھوڑے بیچنا تو بہانہ ہے، وہ معلوم نہیں کیسے کیسے گل کھلاتی ہے۔ وہ صرف میری قصبے میں نہیں آتی تھی، دوسرے قصبوں اور شہروں تک بھی پہنچتی تھی۔ یہ ایک قبیلہ تھا جس کا پیشہ بظاہر کچھ اور در پردہ کچھ اور تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس عورت کو پکڑ کر شامل تفتیش کیا جائے۔ کاغذوں کے گھوڑے اسی سے خریدے گئے ہوں گے۔ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس سے 2 گھوڑے کس نے خریدے تھے، اور اگر بودے نے خود لیے تھے تو کیا وہ اسے جانتی پہچانتی تھی؟ مجھے اس کا جو ٹھکانہ بتایا گیا وہ قصبے سے 1 میل سے کچھ زیادہ دور تھا۔ وہ گھاس اور سرکنڈوں کی بنی ہوئی 7-8 جھگیوں کی ایک بستی تھی جس میں اس عورت کا قبیلہ رہتا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبل اس عورت کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیے۔ یہ کانسٹیبل روانہ ہوئے تو میرا مخبر واپس آ گیا جسے میں نے بودا کے گاؤں بھیجا تھا۔ وہ صرف یہ خبر لایا کہ بودا گاؤں میں ہے، لیکن بچے کے متعلق کسی کو خبر نہیں تھی۔ میں ہندوستان کے جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں وہ کچھ چٹانی سا، کچھ جنگلاتی سا اور کچھ میدانی بھی تھا۔ وہاں رازنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے بعض جگہوں پر پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ ایسی 5 چوکیاں میرے تھانے کے ماتحت تھیں۔ میں نے اس چوکی کے ASI کو جس میں بودا کا گاؤں آتا تھا یہ اطلاع بھجوائی کہ بودا کو پتہ لگے بغیر اسے نظر میں رکھو اور تمام رات اس کے گھر کے ارد گرد مخبر موجود رہے۔ میں نے مختصراً یہ کیس بھی اسے بتا دیا۔ میرا ایک کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہاں شمس الحق نام کا ایک ASI تھا جو ذہین اور پھرتیلا تھا۔ بودا ہمارے ریکارڈ میں تھا۔ شمس الحق اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ گھوڑے بیچنے والی آ گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ گھر مل گئی، ورنہ ان جنگلیوں کی عورتیں دن بھر غائب رہتی اور رات کو گھر ملتی تھیں۔ میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ شیطان عورت ہے۔ گھگھرا پہنے ہوئے تھی، جسم نہایت اچھا اور چہرے میں کشش تھی۔ اس کی آنکھیں ہر طرف چوکس ہو کر پھرتی تھیں۔ مجھے توقع تھی کہ مجھ سے اور تھانے سے ڈر جائے گی، مگر اندر آتی اس نے افسروں کی طرح پوچھا، مجھے کیوں بلایا ہے داروغہ جی؟ اس کے ساتھ 2 مرد تھے، ایک ادھیڑ عمر اور ایک اس عورت سے کچھ بڑا لگتا تھا۔ ادھیڑ عمر تو اس کا ماموں یا چچا تھا، دوسرا اس کا خاوند تھا۔ خاوند اس عورت کے بالکل الٹ تھا،
چہرہ مرجھایا ہوا لاغر سا جسم اور وہ مریض لگتا تھا۔ دونوں مرد ڈرے ہوئے تھے، میرے کمرے کے دروازے میں کھڑے رہے۔ مجھ سے اس عورت نے، جو دراصل عورت نہیں جوان لڑکی تھی، نڈر سا ہو کے پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ کل تم یہاں کاغذوں کے گھوڑے بیچنے آئی تھی؟ ہاں آئی تھی، اس نے تن کر جواب دیا۔ کتنے گھوڑے بیچے تھے؟ یاد نہیں، سوچ کر بتاتی ہوں۔ رہنے دو۔ بودے نے تم سے کتنے گھوڑے خریدے تھے؟ بودا کون؟ اس نے باروب لہجے میں اور ایسی خود اعتمادی سے جواب دیا کہ میں چکرا گیا اور میں سمجھا کہ وہ واقعی بودے کو نہیں جانتی، مگر پھر میں سنبھل گیا۔ مجھے اتنی جلدی تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اغوا میں ملوث نہیں۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور اپنے مخصوص انداز سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ سوالوں کا ایک طویل اور پیچیدہ سلسلہ تھا، لیکن اس کمبخت عورت نے مجھے پریشان کر دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ نہ آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جنگلی لڑکی تھی۔ وہ بے شک میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے یہ نہ چھپا سکی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور بودا کے ساتھ اگر اس کا اور کوئی تعلق نہیں تو کل اس نے بودے کو 2 گھوڑے ضرور دیے تھے۔ گمشدہ بچے کا باپ تھانے میں ہی تھا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا اس کے گھر یہی عورت گھوڑے لے کر آیا کرتی تھی؟ اس نے اس عورت کو پہچان لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جب بھی یہاں آتی ان کے گھر ضرور جایا کرتی تھی، کل کیوں نہیں گئی؟ میری مرضی۔ تم ان کی گلی تک تو گئی تھی، چند قدم آگے کیوں نہ گئی؟ وہاں تمہارا گاہک تھا۔ میں ان کی گلی تک بھی نہیں گئی۔ میں نے وہ آدمی بھی ساتھ رکھا تھا جس نے اس عورت کو گلی کے سرے پر دیکھا تھا۔ اسے اندر بلایا تو اس نے عورت کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اس گلی کے سرے پر کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک آدمی سر پر چادر لیے کھڑا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے گھوڑے بیچنے والی سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، کھلونے بیچنے آتی ہوں، 100 آدمی میرے پاس رک کر دیکھتے ہیں۔ میں نے آگے کو جھک کر اسے کہا، تم نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ تم اپنے آپ میرے جال میں آ گئی ہو۔ اب بھی وقت ہے، اگر بچہ واپس کر دو تو وعدہ کرتا ہوں کہ صاف چھوڑ دوں گا۔ اگر اسی طرح مکاری کرتی رہو گی تو بچہ بھی برآمد کر لوں گا اور تمہیں ساری عمر جیل سے نہیں نکلنے دوں گا۔ میرے پاس کوئی بچہ نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ ہے تو چلو میرے گھر سے برآمد کر لو۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے ہیں ان میں ایک اس کا خاوند ہے۔ میں نے خاوند کو اندر بلایا اور اس چڑیل کو برآمدے میں بھیج دیا۔ تمہاری بیوی نے ایک بچہ اغوا کرایا ہے، تم بھی اس جرم میں شامل ہو۔ میں اب تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس نے میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، میں کسی بھی جرم میں شامل نہیں۔ میرے گھر میں اغوا کیا ہوا کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے قسم نہیں کھا سکتا، یہ بڑی ظالم عورت ہے۔ کیا تم اس کے خاوند نہیں ہو؟ نام کا خاوند ہو۔ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ شادی پنڈت کراتا ہے، رشتے وہی جوڑتا ہے۔ حساب ایسا بیٹھتا تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہونی تھی، سو ہو گئی، مگر یہ عورت ایسی ملیچ ہے کہ مجھے نوکر سمجھتی ہے۔ تم بدرالدین عرف بودے کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس ملیچ کو نہ بتانا ورنہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ اس کا خاوند بودا ہے، میں نہیں ہوں۔ ہم دونوں تو یوں کہو کہ ایک جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بودا ہمارے گھر آتا ہے تو بیوی مجھے کسی کام سے شہر بھیج دیتی ہے۔ ہمارے باقی لوگ بودے سے ڈرتے ہیں۔ بودا سب کی ٹہل سیوا بھی کرتا ہے۔ کل صبح بودا تمہارے گھر آیا تھا؟ رات ساری ہمارے گھر ٹھہرا تھا۔ صبح سویرے پہلے بودا نکلا اور شہر کی طرف چلا گیا، پھر میری بیوی بانس کے ساتھ گھوڑے لٹکا کر شہر چلی گئی۔ بودا واپس آیا تھا؟ نہیں۔ اس ڈائن کو نہ بتانا سرکار کہ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، ورنہ یہ مجھے جینے نہیں دے گی اور یہ مجھے بودے سے مروا دے گی۔ میں تو کہتا ہوں سرکار اسے قید کر لو اور اسے ساری عمر نہ چھوڑو۔ ملیچ مر جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ مریل سا جنگلی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں اس کے جذبات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ اور کام کی باتیں پوچھ کر باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور اس کی بیوی کو اندر بلایا۔ میں اپنی کامیابی پر اتنا زیادہ خوش تھا کہ میں جلد بازی کر گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا، اب جھوٹ نہ بولنا۔ بودے کو ساری رات اپنے گھر رکھ کر تم کس کس سے چھپاؤ گی؟
وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہ غصے کا رنگ تھا۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل لاٹھی اٹھائے میرے دروازے میں داخل ہوا۔ مجھے یاد نہیں وہ میرے پاس کیوں آیا تھا اور اس نے لاٹھی کیوں اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو گھوڑے بیچنے والی نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ کانسٹیبل اس کے قریب آ چکا تھا، پھر ایسے ہوا جیسے بجلی چمکی ہو۔ اس جوان عورت نے حیران کر دینے والی پھرتی سے کانسٹیبل کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ کانسٹیبل نے لاٹھی ڈھیلی سی گرفت میں لے رکھی تھی۔ برآمدے میں سے مجھے لاٹھی کی ضربوں کی اور کسی کی آہ و بکا کی آوازیں سنائی دیں۔ کانسٹیبل کے پیچھے پیچھے میں باہر کو دوڑا۔ وہ عورت لاٹھی سے اپنے خاوند کو اوندا کر چکی تھی اور پھنکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اٹھ دے بیان دروغہ کو۔ لڑکی کو کانسٹیبلوں نے پکڑ لیا تھا اور اس سے لاٹھی لے لی تھی۔ اس کا خاوند برآمدے میں اوندے منہ پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عورت کو میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے خاوند کے زخم دیکھے، سر پر 2 ضربیں تھیں جو اتنی زور سے لگی تھیں کہ خون بہہ رہا تھا، اور 2 ضربیں پیٹھ پر تھیں۔ یہ پولیس کی لاٹھی کی ضربیں تھیں۔ اس لاٹھی کے نیچے والے سرے پر تقریباً 1.5 فٹ لمبا لوہے کا خول چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عورت کے جسم میں جوانی کی طاقت اور اس طاقت میں قہر پیدا کرنے کے لیے خاوند کے خلاف نفرت اور انتقام کا جذبہ تھا۔ خاوند کے جسم میں اتنی جان ہی نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چارپائی پر ڈلوا کر ہسپتال بھیج دیا اور اس کی بیوی کے خلاف کیس رجسٹر کر لیا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ شام ہو چلی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی کارروائی آج ہی رات کروں گا۔ میں نے اسی وقت ایک گھوڑا منگوا کر شمس الحق کی پولیس چوکی کو ایک کانسٹیبل سوار کرا کے اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ بودے کے گھر کو خفیہ گھیرے میں لے لو، میں چھاپا مارنے آ رہا ہوں۔ مجھے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ بچہ بودے کے گھر میں ہوگا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ بچے کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ میں نے بچے کے باپ سے کہا کہ وہ گھر جا کر کھانا کھا لے اور 3.5 میل پیدل جانے اور آنے کے لیے تیار ہو کر آئے۔ اسے یہ بھی کہا کہ اسے کوئی ٹٹو یا گھوڑا اپنی سواری کے لیے مل جائے تو لے آئے اور 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لگائے۔ اسے 1-2 آدمی اپنے ساتھ لانے کی بھی اجازت دے دی۔ چھاپا مارنے کے لیے 8 کانسٹیبل تیار کیے اور انہیں کہا کہ وہ کھانا کھا کر رائفلوں سے مسلح ہو جائیں۔ میں بھی کھانا کھانے چلا گیا۔ اپنے لیے اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے لیے میں نے 2 گھوڑوں کا انتظام کر لیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں واپس آیا تو ہر کوئی تیار تھا۔ بچے کا باپ بچے کے 2 ماموں کو ساتھ لے آیا تھا، لیکن ان کی سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سورج ڈوبے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ مجھے اندھیرے کی ہی ضرورت تھی۔ کانسٹیبلوں کو پیدل جانا تھا۔ میں نے بچے کے باپ اور اس کے ساتھیوں کو کانسٹیبلوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بچے کی برآمدگی کی صورت میں مجھے شناخت کے لیے اس کے باپ کی ضرورت تھی۔ کانسٹیبلوں کو میں نے ضروری ہدایات دے دیں اور بتا دیا تھا کہ میں انہیں کہاں ملوں گا۔ ہمارے سامنے 3.5 میل کا سفر تھا۔ بودے کے گاؤں کا راستہ مجھے معلوم تھا۔ میرا گھوڑ سوار قاصد ASI شمس الحق کو پیغام دینے کے لیے 1.5 گھنٹہ پہلے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کا پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے اسے گھوڑا دوڑا کر لے جانے کو کہا تھا۔ ہم بھی روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل پیدل تھے، اس لیے مجھے گھوڑے کی رفتار ان کے مطابق رکھنی تھی۔ مجھے سب سے پہلے چوکی جانا تھا۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ چوکی پہنچا۔ مجھے اطلاع ملی کہ میرے کانسٹیبلوں کی پارٹی مقررہ جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ بودے کا گاؤں چوکی سے 1 میل سے ذرا کم تھا۔ شمس الحق مجھ سے بغل گیر ہو کے ملا اور بڑی مسرت سے یہ خوشخبری سنائی، آپ کا ملزم حاضر ہے۔ اور بچے کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے بودے کے گھر تلاشی نہیں لی۔ آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ اسے گھیر لوں۔ میں نے اس کے گاؤں کانسٹیبل بھیج کر اسے بلا لیا اور یہاں پابند کر لیا۔ میں نے گھوڑ سوار کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس نے کیا پیغام دیا تھا۔ اس نے بتایا تو میں سٹ پٹایا۔ اس نے میرا پیغام غلط دیا تھا۔ میں نے پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ میں چھاپا مارنے آ رہا ہوں اور پہلے چوکی میں آؤں گا۔ کانسٹیبل نے چھاپے کا نام تک نہ لیا اور کہا کہ میں چوکی تک آ رہا ہوں۔ شمس الحق نے اپنی عقل استعمال کر کے بودے کو گھر سے بلا کر تھانے بٹھا لیا۔ مجھے نقصان یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر بچہ بودے کے قبضے میں ہے تو اس کی غیر حاضری میں اس کا کوئی ساتھی بچے کو غائب کر دے گا۔
بودے کو تھانے میں آئے نصف گھنٹہ گزرا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بلوایا۔ وہ 30 سال سے کچھ زیادہ عمر کا خوبرو جوان تھا۔ میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا، بودے، اپنا کسب جاری رکھنا چاہتے ہو تو بچہ میرے حوالے کر دو۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ جس کے جھونپڑے میں اس نے رات گزاری ہے وہ میری حوالات میں بند ہے۔ میں نے اس عورت کا نام اسے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا خاوند میرے مطلب کے بیان دے چکا ہے۔ میں نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس عورت نے سب کچھ اگل دیا ہے اور جس محلے سے بچہ اغوا کیا گیا ہے اس کے 3 آدمیوں نے اسے سر پر چادر ڈالے بچے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے، مگر بودا گھاگ تھا، اس نے اعتراف نہ کیا۔ اس نے جب کہا کہ میں اس کے گھر کی تلاشی لے لوں تو میں سمجھ گیا کہ بچہ وہاں نہیں ہے۔ مجھے اپنے قاصد اور شمس الحق پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ اس بگڑی ہوئی صورتحال میں نے بودے کے گھر کی تلاشی کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت اسے ساتھ لیا اور راستے میں میری جو پارٹی انتظار کر رہی تھی اسے بھی ساتھ لیا اور بودے کے گھر پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں 2 عورتیں تھیں، دونوں اس کی بیویاں تھیں۔ مکان کچا تھا اور اس کے 2 کمرے تھے۔ میں نے بڑی سختی سے تلاشی لی۔ بچے کا تو کہیں نام و نشان نہ تھا، البتہ کاغذوں کے 2 گھوڑے مل گئے، سلیٹی رنگ کی چادر بھی مل گئی اور اس چادر کے ساتھ مصنوعی مونچھیں ملیں۔ یہ بڑی بڑی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ بڑی بڑی مونچھوں کو مردانگی کی نشانی سمجھا کرتے تھے۔ بودے کی اپنی مونچھیں چھوٹی تھیں۔ اتنی سخت تلاشی سے مجھے بچے کا سراغ تو نہ ملا تو میں نے بودے کو کاغذوں کے گھوڑے دکھا کر کہا کہ شہر میں اسے دیکھنے والے گواہوں کی شہادت کو ان گھوڑوں نے پکا کر دیا ہے اور اصل ثبوت میری حوالات میں بند ہے۔ گاؤں کے مکھیا کو میں نے بلا لیا تھا۔ میں اس سے بات کر رہا تھا کہ میری نظر اچانک بودے کی بیویوں پر پڑی۔ ایک بیوی بودے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بودا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیوی نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ میرے لیے اہم شہادت تھا۔ میں بودے کو سب سے الگ لے گیا اور اسے کہا، بچہ دیتے ہو یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس نے ٹال مٹول اور باتوں کی استادی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے اور ان دونوں عورتوں کو گرفتار کر لو، تینوں کو چوکی لے چلو۔ بچے کا باپ میرے ساتھ تھا۔ میں چوکی کو چل پڑا۔ بودے کے مکان پر پہرے کا انتظام کر دیا۔ راستے میں نے بودے سے کوئی بات نہ کی۔ بچے کا باپ رو رہا تھا اور بار بار کہتا تھا، ملک صاحب اس سے پوچھو کتنے پیسے مانگتا ہے، میں دے دوں گا، یہ بچہ واپس کر دے۔ میں اسے بہلا رہا تھا۔ ہم چوکی پہنچے۔ میرا دل اس خیال سے بوجھل ہو گیا کہ میں نے مجرم تو پکڑ لیا تھا مگر بچہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ ڈر یہ تھا کہ بچہ قتل نہ ہو چکا ہو۔ شمس الحق کے کمرے میں لالٹین جل رہی تھی، وہ میرے ساتھ تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بچے کا باپ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے اچانک بڑی زور سے کہا، میرا منا، اور وہ آگے کو دوڑا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی گود میں 5-6 سال عمر کا ایک بچہ تھا۔ باپ نے اس بچے کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور پاگلوں کی طرح اسے چومنے لگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ یہ معاملہ فلمی کہانیوں والا معلوم ہوتا تھا۔ فلموں میں جو کچھ بھی ہوتا رہے آخر میں شادی ہو ہی جاتی ہے، اور اگر کوئی بچہ گم ہو تو وہ اپنی بغل سے ہی مل جاتا ہے۔ بچہ رو رہا تھا اور اونگ بھی رہا تھا۔ میرے ساتھ بودا اور اس کی دونوں بیویاں تھیں جو کمرے میں لالٹین کی روشنی میں آ گئی تھیں۔ میں نے بچے سے پیار کر کے پوچھا، منے تم کہاں تھے؟ اس نے بودے کی ایک بیوی کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، شام کو یہ مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر بہت دور چھوڑ آئی تھی۔ میں ڈرتا رہا اور روتا رہا۔ پھر یہ آدمی گھوڑے پر آیا اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ میں نے بودے اور اس کی بیویوں کو باہر بھیج دیا۔ تینوں اب حراست میں تھے۔ میں نے وہیں محفل جما لی۔ میرے کہنے پر شمس الحق نے بچے کے لیے دودھ منگوایا جو بچہ پی کر اپنے باپ کی گود میں سو گیا۔ میں نے اس اجنبی آدمی سے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ اسے بچہ کس طرح اور کہاں سے ملا ہے۔ اس نے بتایا کہ شام گیری ہو جانے کے بعد وہ کسی گاؤں سے اپنے گاؤں کو گھوڑی پر جا رہا تھا۔ بودے کے گاؤں سے 5-6 فرلانگ دور کھڑ نالوں کے ویران سے علاقے میں جو بہت ڈراؤنا سا ہے، یہ آدمی اس علاقے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اندھیرا گہرا تھا۔ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔
آدمی ڈر گیا۔ وہ اسے کسی بدرو اور شر شرار کی آواز سمجھ رہا تھا۔ اس نے کسی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے جلدی نکل جانے کی سوچی۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، امی جان، امی، ابو، اور ایسی کچھ آوازیں تھیں جن سے گھڑ سوار کو شک ہوا کہ یہ انسان کا بچہ ہے۔ وہ چونکہ خود بچوں والا تھا اس لیے اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ بچے کی خوش نصیبی تھی کہ یہ شخص مسلمان تھا، اس لیے اس میں دلیری تھی۔ اگر ہندو ہوتا تو اس ویرانے میں بچے کے رونے کی آواز پر سرپٹ بھاگ اٹھتا یا خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ اس گھڑ سوار نے ذرا رک کر دیکھ لینا مناسب سمجھا۔ بچہ روتے روتے قریب آ گیا۔ سوار نے پوچھا، کون ہے تو؟ بچے نے ڈر کر چیخ ماری۔ سوار گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاس لمبا سا چاقو تھا جسے کھول کر وہ آگے گیا۔ بچہ اس کے قریب آ گیا۔ اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے؟ بچے نے اسے بتایا کہ پہلے ایک آدمی اسے شہر سے اپنے گھر ایک گاؤں میں لے آیا تھا، وہاں اسے چھپائے رکھا، اسے ڈراتا رہا۔ آج شام کے بعد اس کے گھر کی ایک عورت اسے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ آدمی عقل اور دل گردے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بچے کو گھوڑے پر بٹھایا اور پولیس چوکی لے آیا۔ پولیس چوکی تک وہ ڈرتا رہا کہ بچہ ابھی غائب ہو جائے گا یا کسی جانور کا روپ دھار لے گا۔ وہ خدا کے کلام کا ورد کرتا رہا۔ چوکی میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس نے کتنی بڑی نیکی کی ہے اور خدا نے اسے فرشتے کی طرح اس ویرانے میں بھیجا تھا۔ اگر وہ ادھر سے نہ گزرتا تو بچہ خوف سے ہی مر جاتا یا بھیڑیوں کا شکار ہو جاتا، جن کی وہاں کمی نہیں تھی۔ میں نے بودے کی اس بیوی کو بلایا جس کے متعلق بچے نے کہا تھا کہ یہ اسے اس ویرانے میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ بچے کے اغوا کا ثبوت بودے کے خلاف شہر سے مل گیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان سے بیان دے دو۔ وہ کسی غریب باپ کی خوبصورت بیٹی تھی جسے بودے نے دھونس اور تھوڑی سی رقم کے عوض حاصل کیا تھا۔ ابھی وہ جوانی کی عمر میں تھی، سیدھی سادی بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچہ اسے شناخت کر چکا ہے۔ میں نے اسے بڑی گندی دھمکی دی اور یہ بھی کہا کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہیں پھینک آؤں گا جہاں وہ بچے کو چھوڑ آئی تھی۔ صبح تک بھیڑیے اور گیدڑ اس کی ہڈیاں بھی کھا چکے ہوں گے۔ میں تمہیں عدالت میں پیش نہیں کروں گا تاکہ تمہیں کوئی وکیل چھڑا نہ سکے۔ میں تمہیں یہی سزا دوں گا جو بتا چکا ہوں۔ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پولیس کا رعب کام کر گیا۔ وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے ایک دن اور رات میں بچہ برآمد کر لیا تھا، اور یہ ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں دراصل کاغذوں کے گھوڑے پر سوار تھا۔ کاغذوں کے گھوڑے ہی مجھے منزل پر لے گئے۔ اس عورت نے پہلے تو مجھے اپنی مظلومیت کی تفصیل سنائی، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ بار بار کی ہمدردی سے وہ پوری طرح آزادی اور بے تکلفی سے بولنے لگی۔ وہ واقعی مظلوم تھی۔ اسے ایک جرائم پیشہ آدمی کے ہاتھ بیچا گیا تھا۔ بچے کے متعلق اس نے بتایا کہ ایک روز پہلے بودا اس بچے کو اپنی گھوڑی پر لایا۔ بچے کے ہاتھ میں کاغذوں کے 2 گھوڑے تھے۔ بچہ رو رہا تھا اور گھر جانے کی ضد کرتا تھا۔ بودے نے بچے کو بہلانے کی بہت کوشش کی مگر بچہ روتا رہا۔ بودے نے اسے چاقو دکھا کر اور طرح طرح کے طریقوں سے ڈرانا شروع کر دیا۔ اس سے بچہ اور زیادہ چیختا تھا۔ بودے نے اپنی بیویوں کو اتنا ہی بتایا کہ کسی کو اس بچے کا علم نہ ہو۔ یہ تو بیویوں کو معلوم تھا کہ بودے کی زندگی ایک بھید ہے جسے چھپائے رکھنا ان کا فرض ہے۔ رات کو بچہ سو گیا لیکن صبح سویرے جاگ کر پھر رونے لگا۔ ایک بیوی نے بودے سے کہا کہ اسے لائے ہو تو چلتا کرو، اس طرح یہ پکڑوا دے گا۔ بودا باہر نکلا لیکن واپس گھر چلا گیا۔ اس نے بیویوں سے کہا کہ گاؤں میں مشکوک سا ایک آدمی موجود ہے۔ یہ دراصل میرا بھیجا ہوا مخبر تھا۔ سارا گاؤں، جو اتنا بڑا نہیں تھا، بودے سے ڈرتا تھا۔ مخبر کو بچے کی کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بودا گھر سے نہ نکل سکا۔ بودا سارا دن گھر رہا اور بچے کو ڈراتا رہا۔ اس نے بیویوں سے پوچھا کہ گھر میں افیم ہے۔ بودا چرس اور شراب پیتا تھا۔ گھر میں افیم نہیں تھی۔
اتفاق کی بات ہے کہ گاؤں سے بھی افیم نہ ملی، اس لیے وہ بچے کو بے ہوش نہ کر سکا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرح میں بچے کے اغوا کی تفتیش میں نا تجربے کار تھا، اسی طرح بودا بچوں کے اغوا میں اناڑی تھا۔ اس نے اپنی مجرمانہ زندگی میں پہلا بچہ اغوا کیا تھا، ورنہ وہ بچے کو بے ہوش کرنے اور بوری میں ڈال کر لے جانے کا انتظام پہلے سے کر لیتا۔ اس کی بیوی نے بیان میں کہا کہ شام سے کچھ دیر پہلے بودے نے بتایا کہ گاؤں کے ارد گرد مشکوک آدمی نظر آتے ہیں۔ یہ شمس الحق کا انتظام تھا جس سے بودا گھر میں قید ہو گیا۔ شام کے بعد شمس الحق نے میرا پیغام غلط سن کر یا غلط سمجھ کر بودے کو چوکی بلا لیا اور مخبروں کا گھیرا اٹھوا دیا۔ بودا سمجھ گیا کہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اس کے جانے کے بعد بچے کو اٹھا کر ویرانے میں لے جانا اور اس کی شیرگ چاقو سے کاٹ دینا، صبح تک درندے لاش کھا لیں گے۔ ایک بیوی نے یہ بھیانک کام کرنے سے انکار کر دیا، دوسری بیوی جو مجھے بیان دے رہی تھی مان گئی۔ اس نے چاقو لیا اور بچے کو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ اسے اس کے گھر لے جا رہی ہے۔ بچہ خاموشی سے اپنے انجام کی سمت چلا گیا، لیکن اس ویرانے میں جا کر اس عورت کے دل میں وہ ماں جاگ اٹھی جس کا 2 سال کی عمر کا ایک بچہ مر گیا تھا۔ وہ بچے کی شیرگ نہ کاٹ سکی۔ اس نے بچے کو ویرانے کے اندر ایک کھڈ میں چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچ گیا اور ان کے راستے بند ہو گئے۔ بودے کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی استادی دکھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان حالات میں اور میرے طریقہ تفتیش کے سامنے اس کی استادی جلدی ختم ہو گئی۔ اس نے طویل بیان دیا جس میں آپ کے مطلب کی کہانی یہ ہے کہ بچوں کا اغوا اس کے پیشے میں شامل نہیں تھا۔ کچھ عرصے سے اس کا ایک استاد جو دور کے ایک علاقے میں بردہ فروشی اور رازنی کرتا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ کسی مہاراجے کو گورے چٹے کم سن لڑکوں کی ضرورت ہے جنہیں وہ ایک خاص ناچ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر بودا 1-2 بچے اغوا کر لائے تو اسے 2000 روپیہ فی بچہ ملے گا۔ اس زمانے کا 2000 روپیہ آج کے 20,000 کے برابر تھا۔ بودا اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ جب کبھی بچہ اغوا کر لے تو اسے اطلاع دے دے۔ بودے کا بیان سنانے سے پہلے میں یہ بتانا موزوں سمجھتا ہوں کہ کسی مہاراجے کو کم سن لڑکوں کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے ہندوستان کی بے شمار ریاستوں کے مہاراجے اور نواب سنے ہوں گے۔ یہ انگریزوں کے غلام تھے اور اپنی ریاستوں کے بے حس اور ظالم بادشاہ۔ ان کی رعایا کی فاقہ مستی اور غربت کی روداد بڑی دردناک ہے اور مہاراجوں کی عیاشیوں کی تفصیل حیران کن۔ ان میں بعض بڑے بڑے مہاراجے جن میں مہاراجہ پٹیالہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ناچ گانے کے شوقین تو تھے ہی، لیکن وہ اپنے اعلیٰ قسم کے مہمانوں کے لیے جو رقص پیش کرتے تھے وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکے ناچا کرتے تھے۔ اسے بیلی ڈانس کہتے تھے۔ لڑکے نیم برہنہ ہوتے تھے۔ اس خصوصی رقص میں رنگا رنگ روشنی کا خاص انتظام ہوتا تھا۔ عام دعوتوں میں یہ رقص نہیں دکھایا جاتا تھا۔ یہ غالباً الف لیلا کی خیالی داستانوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ مراکش اور مصر میں اب بھی بیلی ڈانس ہوتا ہے۔ ہندوستان کے بعض مہاراجوں نے اسے اپنے ہاں رائج کیا اور غیر ملکی مہمانوں کا دل بہلاتے رہے۔ یہ ناچ ناچنے والے لڑکوں کو حرم کی عورتوں کی طرح پردے میں رکھا جاتا تھا۔ داڑھی مونچھ نکلنے تک یہ لڑکے مہاراجوں کے قیدی رہتے تھے۔ ان کے لیے خوبصورت بچے حاصل کر کے، خرید کر یا اغوا کر کے تیار کیے جاتے تھے۔ بودے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے مہاراجے کو بچوں کی ضرورت ہے۔ اسے صرف ضرورت اور اس کی قیمت بتائی گئی تھی۔ اس کا دوستانہ کاغذوں کے گھوڑے بیچنے والی جنگلی لڑکی کے ساتھ تھا۔ اس نے اس لڑکی کے خاوند اور اس کے چند ایک کنبوں کے قبیلے کو اپنے رعب، خوف اور کرم نوازیوں تلے دبا رکھا تھا۔ خاوند اتنا بزدل تھا کہ سب کچھ جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ یہ قبیلے کے رسم و رواج کی پابندیوں کا نتیجہ تھا کہ اسے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی اور اسی کے ساتھ عمر گزارنی تھی۔
یہ لڑکی پاگل پن کی حد تک دلیر تھی۔ میں آپ کو اس کی دلیری کی جھلک دکھا چکا ہوں۔ بودے کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی شہروں میں جا کر کاغذوں کے گھوڑے بیچتی ہے، گھوڑے اس کے قبیلے کی عورتیں بناتی تھیں۔ بودے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس لڑکی کا تعلق شہر کے بچوں کے ساتھ تھا، اس لیے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اسے ایک بڑی خوبصورت بچے کی ضرورت ہے جسے وہ اغوا کر کے بیچے گا اور اسے 2000 روپے ملیں گے۔ اس نے لڑکی کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے 500 روپے دے گا۔ لڑکی کو روپوں کے ساتھ تو دلچسپی تھی ہی، اس کی اصل دلچسپی بودے کے ساتھ تھی۔ بودے نے اسے بتایا کہ بچے کی عمر 5 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ کچھ روز بعد گھوڑے بیچنے والی نے اسے اس بچے کے متعلق بتایا جسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بچہ کاغذوں کے گھوڑوں کا شوقین ہے۔ واردات سے پہلی رات بودا لڑکی کے جھونپڑے میں رہا۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ لڑکی گلی میں گھوڑے بیچنے کی صدا لگائے گی، بچہ باہر آ جائے گا، لڑکی اسے مفت گھوڑے کا لالچ دے کر پرے لے جائے گی۔ موقع دیکھ کر بودا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بودے نے صبح قصبے میں جا کر اپنی گھوڑی کھیتوں میں باندھ دی اور اپنا منہ سر چادر میں ڈھک کر اس گلی کے سرے پر گیا جس میں بچے کا گھر تھا۔ لڑکی گھوڑے اٹھائے آ چکی تھی۔ اتفاق سے بچہ کھیلنے کے لیے باہر آ گیا۔ لڑکی ذرا ایک طرف ہو گئی، بچہ آیا تو بودے نے 2 گھوڑے جو اس نے چادر میں چھپا رکھے تھے بچے کو دکھائے اور گھوڑے بیچنے والی کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ وہ چلی گئی تو بودے نے بچے سے کہا کہ آؤ تمہیں گھوڑے دوں۔ بچہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ دوسری گلی میں جا کر اس نے ایک گھوڑا بچے کو دے دیا اور کہا کہ آؤ دوسرا آگے چل کر دوں گا۔ وہ بچے کے ساتھ پیار بھی کرتا رہا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ راستے میں بچے نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا۔ بودے نے اسے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، دوسرا گھوڑا بھی گھر لے جانا۔ بچہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ بودا اسے اپنی گھوڑی تک لے گیا اور پیار پیار میں اسے گھوڑی پر بٹھا کر چلتا بنا۔ اس سے آگے اس نے وہی کچھ سنایا جو اس کی بیوی سنا چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مخبروں کی نظر میں آ گیا ہے، وہ مخبروں کو پہچانتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ مخبروں کے جال سے نکل جائے گا، لیکن اسے موقع نہ ملا اور میں پہنچ گیا۔ میں رات کو ہی اسے اور اس کی بیویوں کو اپنے تھانے میں لے گیا۔ اس کے بعد مقدمہ قائم کرنے کا مرحلہ تھا۔ میں نے بودے اور اس کی اس بیوی کے بیان جو بچے کو ویرانے میں چھوڑ آئی تھی مجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کروا کر دونوں کو جیل کی حوالات میں بھجوا دیا۔ گھوڑے بیچنے والی کے 2 جرم تھے، ایک اغوا میں اعانت اور دوسرا اپنے خاوند پر قاتلانہ حملہ۔ اس کا میں نے اپنی حوالات میں رکھنے کا ریمانڈ لے لیا۔ وہ اتنی ڈھیٹ نکلی کہ اس نے اقبالی بیان نہیں لکھوایا۔ اس کا خاوند بچ گیا تھا۔ مقدمہ مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن کورٹ میں چلا گیا جہاں بودا اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا۔ اس کی بیوی یہ جرأت نہ کر سکی۔ اس کی دوسری بیوی کو بری کر دیا گیا۔ اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک بیوی کو 7 سال سزائے قید دی گئی، بودے کو بھی 7 سال اور کاغذوں کے گھوڑے بیچنے والی کو 3 سال اور 5 سال کی سزائے قید دی گئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔